बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हमने आज पढ़ना है ज़रिया एतबार की तख्लीक। आगे फर्दर उसकी देखेंगे हदबंदियाँ, नेक्स्ट में देखेंगे उसके अमल वगैरह, जितना यानी आगे हमारा लेक्चर रह गए हैं हमारे इस चैप्टर के, वो देखेंगे। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ज़रिया एतबार की तख्लीक। ज़र किसे कहते हैं? ज़र आपका फर्स्ट ईयर से ही ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि ज़र है क्या। ज़र कहते हैं रुपये पैसे को। ज़रिया एतबार की तख्लीक यानी किस तरह से हम बार बार एक ही, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मनी है, हम उसको बार बार किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो आज देखेंगे कि उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, सो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, मार्क कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैं मार्क करवाती हूँ उसका मतलब ये है कि आपने साथ साथ मार्क करनी है। स्किप मेरे यानी मैं जब कहती हूँ कि स्किप कर दें, उसका मतलब है कम से कम आपने रीड आउट करना है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं देना टॉपिक को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये आपने कम्प्लीटली एक दफ़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, लेकिन मैं समझा देती हूँ और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं मार्क करवा दूँगी। एतबार ज़र की तख्लीक तजारती बैंकों के फ़राइज़ में सबसे अहम और मुकद्दम फरीज़ा है, यानी काम है उसका, जिसकी बुनियाद पर वो असल मानतों की बुनियाद पर कई गुना ज़्यादा मालियत के कर्ज़े जारी करके अपने कारोबार को फ़रोग़ देता है। ये पढ़ने से पहले एक हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें एग्जांपल देखी थी कि जब हम यानी बैंक से लोन लेते हैं, उसमें क्या होता है कि बैंक हमें वही जो है, कोई फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी वगैरह बैंक को दी, बैंक ने वो अपने पास रखी, लेकिन उससे कम मालियत का जो मैं यानी लोन अगर मैंने 10 लाख लेना है तो मैं प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा मालियत की बैंक को जमा करवाऊँगी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई सोना चांदी जो कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है मैं बैंक को दूंगी, और बैंक क्या करेगा, यानी फॉर एग्जांपल 10 लाख मैंने लोन लेना है तो उससे ज़्यादा मालियत की मैं उसको जो है प्रॉपर्टी जमा करवाऊंगी बैंक को। अब बैंक क्या करेगा, डायरेक्ट मुझे जो है 10 लाख नहीं दे देगा कि ये आपका लोन है, बल्कि वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट यानी मेरे नाम पे एक अकाउंट बनाएगा, उसमें वो 10 लाख जो है ट्रांसफ़र कर देगा बैंक। अब मैं जब चाहूँगी यानी मुझे चेक बुक एक मिल जाएगी, मैं चेक पे जितनी यानी रकम लिखूँगी वो मुझे मिलती जाएगी। लेकिन वो जो मैं 10 लाख बैंक के पास पड़ा हुआ है ना, मेरा लोन यानी जो मुझे लोन मिला था 10 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ, बैंक क्या करेगा, उसी यानी रकम को उठाएगा, आगे फिर कर्ज़ों में जारी कर देगा, फिर उसकी रकम को उठाएगा, फिर आगे कर्ज़ों में जारी कर देगा। ये क्या है कि एक मनी को बार बार यूज़ किया जा रहा है। जब मैं अपनी रकम बैंक से तलब करूँगी, बैंक किसी और के यानी जो होगी ना, और के हिस्से की होगी रुपया पैसा, वो मुझे दे देगा अगर मैं अचानक जो है मुझे यानी ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन जो मेरे पैसे हैं आगे फिर वो है यानी जो मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, बैंक उसको फिर कर्ज़ों में जारी करता है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है कि बार बार जो है बैंक उन्हीं पैसों को दोबारा यूज़ करता है, ठीक है। कई गुना ज़्यादा मालियत के कर्ज़े जारी करके अपने कारोबार को जो है बैंक फ़रोग़ देता है। यही यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, और वैसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आपने लाजमी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करता है यहाँ पे 20 से 30%, ये मैंने आपको पीछे मार्क करवा दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी कि बैंक अपने पास कितने फ़ीसद जो है महफूज ज़र रखता है, सरमाया रखता है। 20 से 30% ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ज़रिया एतबार की तख्लीक है क्या, ये आपको यानी मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने वो लिख के साथ में ये वाला फार्मूला लिखना है, ठीक है। एतबार ज़र की तख्लीक किसके बराबर है, नई अमानत डिवाइड करना है ज़र नकद का तनासुब, ठीक है। या नई अमानत को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, डिवाइड कर दिया ज़र नकद का तनासुब। वैसे सेम ही है कि यानी 1 से मल्टीप्लाई करो तो नई अमानत बन जाता है ना। सो ये आपका है इसका फॉर्मूला, ये आपने फॉर्मूला लिखना है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यानी जो मैंने बोल के भी अभी आपको बताया है, अगर आप उसको लिख दें साथ में ये वाला फॉर्मूला लिख दें तो इनफ हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वैसे मे बी के लास्ट पे ये जो आपकी होती है ना ग्लोसरी वगैरह, यहाँ पे चैप्टर के लास्ट पे, ठीक है, ये जहाँ पे ग्लोसरी वगैरह होती है, सो हवाला जात के आगे यहाँ पे मे बी के आगे ज़रिया एतबार की तख्लीक की डेफिनेशन प्रॉपर दी हो, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया है आप वो लिख के साथ फॉर्मूला लिख देंगे तो इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, ये आपने इसको जो है स्किप कर देना है, पढ़ लेना है, लेकिन एक दफ़ा हुंडियों पर बट्टा लगाना, ये मैंने आपको बार बार कहा था कि हमने चैप्टर 2 के लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था। आपको पूरी बुक में ये वर्ड मिलने वाला है, सो इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, समझिएगा कि है क्या, हुंडी क्या है, हुंडी पर बट्टा लगाना किसे कहते हैं। अगर आप समझ लेते हैं तो आगे भी काफ़ी ज़्यादा ना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी लेक्चर्स में।
نیکسٹ آ جاتا ہے اعتبار زر کی تخلیق کا عمل. جو امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہوں گے اس چیپٹر کے وہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایکسرسائز والے لیکچر میں بتا دیتی ہوں. ویسے بھی جن اسٹوڈنٹس میرے ساتھ فرسٹ ایئر جو ہے پڑھی ہے, جو میں نے فرسٹ ایئر کے لیکچرز اپلوڈ کیے تھے, ساتھ ساتھ انہوں نے لیے تھے, ان کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو چیزیں میں اسکپ کروا دیتی ہوں یعنی چھڑوا ہی دیتی ہوں اس کا وہ پیپر میں بالکل بھی نہیں آتی. یہ میرا یعنی بالکل اسٹوڈنٹس کا ایکسپیرینس ہو گیا فرسٹ ایئر کے پیپر دے کے. اب انشاءاللہ رزلٹ آئے گا اکتوبر میں. سو یہ کیا ہے, جتنی بھی چیزیں میں آپ کو امپورٹنٹ مارک کرواتی ہوں ان کو آپ نے پھر اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتی ہوں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہوں گے وہ میں آپ کو ایکسرسائز والے لیکچرز میں بتا دوں گی, اور جو شارٹ کویشچنز ہوں گے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی جیسے یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ کا ہے نا اعتبار زر کی تخلیق کا عمل, اس کو آپ نے یعنی یہ پیپر میں نہیں آتا لیکن آپ نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے صرف ایز اے فارمیلٹی, ٹھیک ہے. اس کو پیپر میں نہیں آئے گا لیکن جو اگر لانگ کویشچن کے لیے امپورٹنٹ ہوا تو میں نے آپ کے ساتھ یہ دوبارہ ڈسکس کر دوں گی. یہ امپورٹنٹ ویسے نہیں ہے بالکل بھی. نیکسٹ آ جاتا ہے ذرا اعتبار کی تخلیق کی حد بندیاں, اور جو امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہوں گے نا یہاں پہ میں نے مارک کیے ہوئے ہیں. اگر امپورٹنٹ ہوا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, ویسے امپورٹنٹ نہیں ہے میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد ذرا اعتبار کی تخلیق کی حد بندیاں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا فرسٹ ایئر میں مستثنیات ورڈ, ہم نے ایک پڑھا تھا مفروضات اور ایک پڑھا تھا مستثنیات. مفروضات کیا تھا کہ کچھ ہم حالات کو لیٹ کر لیتے ہیں, سپوز کر لیتے ہیں, لیکن مستثنیات میں کیا ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ان شرائط کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. یہی یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے حد بندیاں, یہی ورڈ انہوں نے یعنی لمیٹیشنز, اگر آپ وہاں پہ دیکھیں نا تو مستثنیات کے ساتھ لمیٹیشنز لکھا ہوگا, یہی انہوں نے حد بندیاں بس ورڈ چینج کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اعتبار زر کی تخلیق کے عمل سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بینک اپنی مرضی سے جتنا چاہیں اعتبار زر تخلیق نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر کئی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. اب کون کون سی ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے, آپ نے ہیڈنگز اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے, جتنی بھی ہیڈنگز ہوں گی اس کی. امپورٹنٹ ویسے اتنا نہیں ہے لیکن آپ نے کم سے کم ہیڈنگز یاد کر لینی ہے. اندر والا جو مٹیریل ہے آپ نے کم از کم 2 سے 3 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے, پھر آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں. یہ بک کافی زیادہ تھیوری بیس ہے, دیٹس وائی میں اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس کو لگ رہا ہوگا کہ میں اسکپ کروا رہی ہوں, بٹ میں اسکپ نہیں کروا رہی. میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا چھوٹے یعنی تھوڑے ٹائم پہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے. زر کی مقدار, اب اس میں کیا ہے کہ کتنی ہمارے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینک نے کتنے قرضے جاری کرنے ہیں. یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے. اگر فار ایگزامپل زر کی مقدار کم ہے تو بینک کم قرضے جاری کرے گا. یہی انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے. بینکوں کے اعتباری زر تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی براہ راست متاثر ہوتی ہے, یعنی جتنی اماؤنٹ کم ہوگی اتنی ہی آگے جو ہے زر کی تخلیق کم ہوگی. اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریے گا, اگر سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کو جو ہے دوبارہ کمپلیٹلی سمجھا دوں گی. نیکسٹ آ جاتا ہے عوام کی زر نقد کے لیے طلب کے عوام جتنی, یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی جب میرے اکاؤنٹ میں لون آ گیا تو میں کتنا جو ہے اس سے چیک بکس جو مجھے ملی ہوئی ہے اس پہ چیک کے ذریعے کتنی رقم نکلواتی ہوں, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینک نے کتنا قرضہ جاری کرنا. میں بھی کبھی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن انشاءاللہ اس سال کے لاسٹ تک ایزیلی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جب یعنی پیپر ہوگا نا آپ کی پوری بک جب کور ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ کانسیپٹ جب مکس ہوں گے نا تو آپ کی ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ اس طرح تھا, زر نقد کو کس طرح سے بنانا ایزیلی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریے گا. اور قرض داروں کی قلت, کہ کتنے لوگ جو ہے وہ کم ہیں, قرضے کون سے, یعنی اگر امانتیں زیادہ جمع ہو رہی ہیں, قرض دار جو ہیں یعنی جتنے لوگوں نے قرضہ لینا وہ کم ہے. سو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. معاشی اتار چڑھاؤ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے زر نقد کا تناسب. اس کو ویسے عام باتیں لکھی ہوئی ہیں, اگر نہ سمجھ آئی تو آپ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے ضمانتیں اثاثوں کی کمی, بینکوں کا تعاون. ویسے عام باتیں بتائی ہیں, ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. مرکزی بینک کی پالیسی. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں مرکزی بینک کے فرائض. ابھی تک ہم نے جتنے بھی پریویس لیکچرز پڑھے تھے, فرسٹ لیکچر تو ہمارا وہ تھا نا بینک, مرکزی بینک, اس کے علاوہ تجارتی بینک اور آگے اس کے ٹائپس وغیرہ تھی. فرسٹ جو ہمارے 2 لیکچر تھے, لیکن اس کے بعد جتنے بھی لیکچرز ہو رہے ہیں وہ تجارتی بینکوں کے فرائض کا تھے. آج جو ہے ہمارا یعنی اب سے جو ٹاپک سٹارٹ ہوگا وہ ہے مرکزی بینک کے فرائض. یہ آپ کا ہے یہاں تک ٹاپک مرکزی بینک کے فرائض کا. ایک سیکنڈ, یہاں تک یہ متفرق فرائض جس طرح ہم نے اس کے پڑھے تھے اسی طرح اس کے بھی ہیں. سو میں یہاں پہ کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹاپک کور ہو جائے آج کے اس لیکچر میں.
مرکزی بینک ہم نے کہا تھا کہ جو سکے وغیرہ جاری کرتی ہے وہ حکومت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو 10 20 50 100 500 1000 5000 کے نوٹ ہوتے ہیں نا، کرنسی ہوتی ہے، وہ ہمارا ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ مرکزی بینک پاکستان کا کون سا ہے، یہ آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ مرکزی بینک پاکستان کا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مرکزی بینک کے فرائض کیا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نوٹ جاری کرتا ہے، ماضی میں جب مرکزی بینک موجود نہ تھا، یہ میں نے پریویس لیکچرز میں بتایا ہوا ہے آپ کو، اس لیے میں رپیٹ نہیں کروں گی کہ مرکزی بینک کا نام کیا تھا پاکستان کے۔ ماضی میں جب مرکزی بینک موجود نہ تھا تو تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی تجارتی بینک جو ہم نے پریویس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے باعث تمام بینک اپنی ہی مرضی سے نوٹ چھاپتے تھے اور زر کی رسد پر کنٹرول حاصل کرنا مشکل ہو جاتا تھا، یعنی ہر بینک جو اپنی مرضی سے جتنے مرضی نوٹ چھاپتا جاتا تھا۔ لیکن اس سے کیا تھا، جتنی زر کی رسد بڑھے گی اتنی ہی کیا ہوگی، زر کی یعنی کرنسی کی قدر کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی ہے نا، جس طرح ہمارے پاس فار ایگزامپل پہلے 100 روپے کلو چینی آتی تھی، فار ایگزامپل 100 روپے کلو چینی آتی تھی، لیکن اگر وہیں پہ وہ 20 روپے کلو ہو گیا تو وہ کیا ہے، چینی کی قدر کم ہی ہو رہی ہے نا، کیونکہ وہ ایزیلی ملنا شروع ہو گیا، سستی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ سو یہی بات یہاں پہ کانسیپٹ بتایا ہوا ہے انہوں نے۔ زر کی فراوانی یعنی بہت زیادہ ہو جانے کے سبب معیشتیں افراط زر شکار ہو جاتی تھیں، چنانچہ ان حالات میں ایک ایسے ذمہ دار ادارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ملک کے زرعی اور بینکاری نظام کو متوازن خطوط پر استوار کرتے ہیں۔ یہ عام باتیں بتائی ہوئی ہیں، ویسے افراط زر کا جس اسٹوڈنٹ کو پتا ہوا مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، یہاں پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا افراط زر ہے کیا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا پاکستان کا مرکزی بینک 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مرکزی بینک 1920 کے بعد وجود میں آئی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مرکزی بینک تھے، میں نے آپ کو جیسے بتایا 10 20 50 100 500 1000 اور 5000 کے نوٹ جاری کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ معینہ ضمانت کا اصول نیکسٹ آ جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی فار ایگزامپل اگر 100 روپے کا نوٹ جاری کرنا ہے تو اس کے پیچھے کتنی جو ہے نقد جو یعنی ہمارے پاس سونا چاندی کی صورت میں کتنی جو ہے چیز پڑی ہونی چاہیے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اس اصول کے تحت مرکزی بینک ایک خاص حد تک سونا چاندی یا منظور شدہ زر مبادلہ محفوظ رکھے بغیر نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ اس حد کے بعد ہی ہر نوٹ کی مالیت کے برابر 100% سونا چاندی زر مبادلہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگزامپل اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا۔ اگر کسی ملک میں خاص حد گزرنے کے بعد ایک 100 روپیہ چھاپنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس کو چھاپنے کی صورت میں 100% سونا چاندی یا زر مبادلہ اس کی پشت میں پر محفوظ رکھنا پڑے گا۔ یاد رہے کسی ملک کے مرکزی بینک کو یہ حد تبدیل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، تاہم اس حد کو تبدیل کرنے کا اختیار ملک کی پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ملک کی پارلیمنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نظام کس میں، برطانیہ میں، ناروے میں، جاپان میں رائج ہے۔ زر کی رسد غیر لچکدار ہونے کے باعث یہ نظام پاکستان میں رائج نہیں ہے۔ زر کی رسد غیر لچکدار یہ آپ کے جو ہے نا فرسٹ ایئر کی بک لچکدار غیر لچکدار، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وہاں پہ کانسیپٹ کلیئر تھا تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ فرسٹ ایئر کا لازمی جا کے لیکچر لیجیے گا، کیونکہ آگے جا کے کافی زیادہ آپ کو کنفیوز کرنے والا یہ کانسیپٹ۔ یہ پاکستان میں نظام رائج نہیں ہے کیونکہ ضرورت پڑنے پر مرکزی بینک اس وقت تک نوٹ جاری نہیں کرتا جب تک چھاپے جانے والے نوٹ کے پیچھے جو ہے نا ہمارے پاس سونا چاندی نہ پڑا ہو۔ اس لیے یہ نظام صرف ان ممالک میں رائج ہے جن کے پاس سونے چاندی یا دیگر قیمتی دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں۔ جن ممالک میں نظام رائج ہے وہاں کرنسی کی فراوانی اور افراط زر مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، میں بھی نہ ہی قیمتوں میں عدم استحکام پایا جاتا ہے۔ سو یہ آپ کا کنسیپٹ ہے، یعنی معینہ ضمانت کا اصول۔ اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے 10 روپے کا نوٹ جاری کرنا ہے تو 10 روپے کی یعنی جتنی قدر ہے اتنی ہی قدر کا ہمارے پاس سونا چاندی یا کوئی زر مبادلہ جو ہمارے پاس پڑا ہونا چاہیے، پھر ہی ہم جو ہے نا وہ چھاپ سکتے ہیں نوٹ، یہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے متناسب محفوظات کا نظام۔ اس نظام کے تحت مرکزی بینک کو نوٹ جاری کرتے وقت ایک خاص تناسب سے سرمایہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کوئی مرکزی بینک جتنے نوٹ جاری کرتا ہے ان کی پشت پر مقررہ تناسب کے حساب سے سونا چاندی یا زر مبادلہ بطور ضمانت رکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں یہ تناسب کتنا ہے؟ 30% ہے۔ یہ ایز اے MCQ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو مارک کر لیجیے گا۔ یعنی پاکستان میں مرکزی بینک چھاپے جانے والے نوٹوں کی پشت پر 30% زر مبادلہ محفوظ رکھ کر جتنے چاہے نوٹ چھاپ سکتا ہے، جبکہ چھاپے جانے والے نوٹوں کی باقی مالیت کو ملکی اثاثوں کو گروی یا رہن رکھ کر پورا کیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں سرمایہ کا یہ باقی دیکھ لیجیے گا۔
یہ نظام کہاں کہاں پہ بھارت میں، امریکہ میں، جرمنی میں اور دنیا کے کئی ممالک میں ہے. اس کی لچک پذیری ہے جس کے تحت مرکزی بینک. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یعنی وہی کنسیپٹ ہے، لیکن کتنا تناسب ہے 30%. یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ آپ نے یاد رکھ لینی ہے مدراسہ محفوظات کا نظام میں. نیکسٹ آ جاتا ہے حکومت کا بینک. یہ آگے یعنی ہم نے اب سیکنڈ ہیڈنگ پڑھنی ہے. ہوپس ہو کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر میں ہم جو ہے نا یہاں تک متفرق فرائض تک کنسیپٹ جو ہے کلیئر کر لیں گے. ہوپس ہو کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. اگر کوئی کوسچن ہوا تو لازمی پوچھیے گا.